हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS एक्सेस यूट्यूब चैनल। आज जी 1 अगस्त 2022 है और हम देखेंगे कि आज का जो एडिटोरियल है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, उसमें कौन कौन से मुश्किल वर्ड्स हैं। इसमें तकरीबन टोटल 15 मुश्किल वर्ड लगे मुझे। तो आइए देखते हैं कि उनके माना क्या है और उनका जुमलों में क्या इस्तेमाल है। पहला वर्ड है एड नॉजियम। एड नॉजियम एडवर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसका मतलब है इफ़ अ पर्सन सेज और डज समथिंग एड नॉजियम, दे से इट और डू इट अगेन एंड अगेन सो दैट इट बिकम्स बोरिंग और अनोइंग। एड नॉजियम का मतलब है कि अगर कोई शख्स एक काम करता है या कहता है किसी काम के बारे में और वो उसको बार बार कहता है, इतनी दफ़ा कहता है कि या इतनी दफ़ा करता है कि उससे जो सामने वाला शख्स है या वो ख़ुद जो है बोर हो जाता है या उससे अनॉय हो जाता है। अनॉय का मतलब है बस अब उसको मज़ा नहीं आने लगता, तो उसको कहते हैं एड नॉजियम। इसका उर्दू में माना जो है वो है बार बार कहना और बार बार दोहराना यहाँ तक कि बंदा उकता जाए। Example: the ISPR has of late asserted ad nauseum that the military has nothing to do with politics, implying that one may assume that institutional boundaries will not be trespassed. सेकेंड वर्ड है जी ट्रेसपास। ट्रेसपास वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसका मतलब है टू एंटर अ लैंड और अ बिल्डिंग दैट यू डू नॉट हैव परमिशन और द राइट टू एंटर। कि आप किसी, वैसे तो इसका फ़िज़िकल माना है कि आप किसी बिल्डिंग में या किसी ऐसी जोग्राफिकल हदूद में दाखिल हो रहे हैं जहाँ पे आपको परमिशन नहीं है और जहाँ पे आपको किसी की दाखिल होने का हक़ नहीं है। जैसे आप किसी के घर में दाखिल नहीं हो सकते या एक मुल्क का आदमी दूसरे मुल्क में दाखिल नहीं हो सकता, उसको कहते हैं ट्रेसपास। लेकिन अगर आप किसी के मामलात में भी मुदाखलत कर रहे हैं, बेजा किस्म की मुदाखलत और इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो उसको भी कहते हैं ट्रेसपास। कि आपको वहाँ पे राइट नहीं है और आप जो है लेजिटिमेट नहीं है कि वहाँ पे मुदाखलत करें, लेकिन आप वहाँ पे मुदाखलत कर रहे हैं और उसकी रूल्स की वायलेशन करते हुए, तो उसको भी ट्रेसपास के माना में लिया जाता है। वही एग्जाम्पल है पिछले सेंटेंस वाली। द ISPR हैज़ ऑफ लेट असर्टेड एड नॉजियम दैट द मिलिट्री हैज़ नथिंग to do with the politics, implying one may assume that institutional boundaries will not be trespassed. Next word है जी pivot around। pivot around ये वैसे तो लफ्ज़ pivot है, लेकिन इसके साथ जो around है ये preposition में लगा हुआ है साथ में, तो ये एक pivot around मिलकर ये क्या बन गया, phrasal verb बन गया। ऐसे verb होता है तो अगर उसके साथ कोई preposition जुड़ा हुआ हो तो वो phrasal verb बन जाता है। और ये ख़ास तौर पे किसी आर्ग्यूमेंट या थ्योरी के हवाले से होता है। जब ये आर्ग्यूमेंट किसी थ्योरी के हवाले से बोला जाए तो उसका मतलब है टू डिपेंड कम्प्लीटली ऑन समथिंग। वो थ्योरी या वो जो आर्ग्यूमेंट है आपका, वो उस चीज़ पर मुकम्मल उसका इन्हिसार होता है। वो अगर वो उस चीज़ से, यानी जिस पे वो स्टैंड कर रहा है, अगर वो ही चीज़ उसे निकाल दी जाए तो उसका थ्योरी और वो जो आर्ग्यूमेंट है वो स्टैंड नहीं कर सकेगा। एग्जाम्पल: इंडीड domestic political developments in the few past months have pivoted around this claim। अब ये एक दावा था जो कि ये असल में 2-3 जुमले थे पीछे, उसका एक पूरा बैकग्राउंड बता रहा था अखबार में। तो वो एक क्लेम था, यानी क्लेम ये था कि भाई जो आर्मी है ना उसका कोई रोल नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर। तो वो ये कह रहा है कि ये सारी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है ये उसी के गिर्द जो है बनी हुई है, उसी पे, इसी स्टेटमेंट पे उसका इन्हिसार है। नेक्स्ट वर्ड है जी ड्विंडलिंग। ड्विंडलिंग एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसका मतलब है ग्रेजुअली डिक्रीजिंग अंटिल लिटिल रिमेन्स। आहिस्ता आहिस्ता कम होना, यहाँ तक कि बिल्कुल कम रह जाए कोई चीज़, उसको कहते हैं ड्विंडल, कम होना। इसका उर्दू में माना लिखा हुआ है। एग्जाम्पल: द रिपोर्ट बेस्ड ऑन सोर्सेज इन द US एंड पाकिस्तान सेड दैट ड्विंडलिंग फॉरेन रिजर्व्स। कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि इस लिमिट तक पहुँच गए हैं कि अब बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं। हैव ट्रिगर्ड आ स्क्रैम्बल इन इस्लामाबाद
to avoid a default. اسکریمبل. اسکریمبل ناؤن ہے پارٹس آف اسپیچ میں. اس کا مطلب ہے رشنگ اباؤٹ ہیسٹلی ان این انڈگنیفائڈ وے. جدوجہد کرنا، لیکن آپ اس جدوجہد میں، کیونکہ اسکریمبل اس ٹائم یوز ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک ایسی صورتحال پیش آ رہی ہو کہ آپ کو کسی نہ کسی حالت میں آپ کو سولوشن چاہیے. جیسے کہ آپ پاکستان کی اکانومی کو لے لیں. اب پاکستان کی اکانومی کی ایسی حالت ہے کہ اگر اس کو ریسکیو نہیں کیا گیا تو وہ کیا کر جائے گا، ڈیفالٹ کر جائے گی پاکستان کی اکانومی. تو اب جو ہے مطلب آپ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہر وہ یعنی کہ لیگل اور یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل اور ان کانسٹیٹیوشنل، مطلب یہ ہے کہ یہ بیسیکلی آرمی چیف نے انٹروین کیا اور جو امریکہ کی ایک نائب وزیر خارجہ ہیں ان کو اس نے فون کیا کہ جی آپ ایکسپیڈائٹ کریں پاکستان کا جو ٹرینچ ہے 1.4 بلین کا، اس کو جلدی تاکہ IMF دے دے. اب ٹیکنیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے پروریگیٹو سویلین گورنمنٹ کا، کہ سویلین گورنمنٹ وہ کرتی ہیں. تو لیکن یہاں پر اب ظاہر سی بات ہے حکومت معیشت کی حالت یہ ہے کہ ہر کوئی کوشش کر رہا ہے اور جلدی میں کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں انڈگنیفائڈ وے میں کہ اس کو اکانومی کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا جائے. نیکسٹ ہے جی وارنٹ. ویسے تو وارنٹ آپ نے سنا ہوگا، اگر کسی کا وارنٹ نکلتا ہے تو پولیس بابا جی پہنچ جاتے ہیں اس کے گھر پہ. لیکن یہ وارنٹ جو ہے وہ ورب کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے ٹو شو ٹو بی ریزنیبل، پرووائڈ ایڈیکویٹ گراؤنڈ فار. کسی کام کی معقول وجہ بننا، یعنی آپ کوئی کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے تو وہ بنتا ہے اس کا وارنٹ. ایگزامپل: سرٹنلی پاکستان's economic situation is grim enough to make individuals and institutions believe it warrants all hands on deck. It warrants کا مطلب ہے کہ اب یہ اس بات کی وجہ بن رہی ہے کہ تمام جو لوگ ہیں وہ مل کر اس کو ریسکیو کرنے کی کوشش کریں. which was likely the impetus behind General Bajwa's move to have the IMF bailout package expedited. نیکسٹ ورڈ ہے all hands on deck. all hands on deck یہ ایڈیم ہے اور یہ ایک اچھا خوبصورت ایڈیم ہے. اس کا مطلب ہے everyone helps اور must help especially in a difficult situation. ہر کسی کی طرف سے مدد. جب حالت جو ہے بالکل خراب ہو تو ہر کسی کی مدد کی امید کی جانی چاہیے اور ہر کسی کو مدد کے لیے پکارا جانا چاہیے. جیسے کہہ رہا ہے کہ اٹ وارنٹس آن آل ہینڈز آن ڈیک، کہ پاکستان کی اب جو اکانومی ہے وہ اب یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اب جتنے بھی لوگ مدد کر سکتے ہیں، چاہے وہ اب ہمارے انسٹیٹیوشنس ہیں جیسے کہ آرمی ہے یا پولیٹیشنس ہیں یا سول سوسائٹی ہے، جو بھی مدد کر سکتا ہے تاکہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا جائے. امپٹس بھی ناؤن ہے پارٹس آف اسپیچ میں. اس کا مطلب ہے a force that moves something along. قوت، یعنی کوئی آپ کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی قوت کار فرما ہے جس کی وجہ سے آپ کام کر رہے ہیں تو وہ ہوتا ہے امپٹس. ریزن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. وہی سینٹنسز ہے کہ جی سرٹنلی یقیناً پاکستان's economic situation is grim. پاکستان کی جو حالت ہے معیشت کی وہ انتہائی خراب ہے. grim enough to take individuals and institutions believe it warrants on all hands on deck. اتنی خراب ہے کہ جو انڈیویجولز ہیں اور جو ادارے ہیں وہ اب اس بات پہ یقین کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ تمام لوگ اب مدد کے لیے آنے چاہیے اور اس طرح کی اپروچ ہونی چاہیے. which was likely the impetus behind General Bajwa's move to have the IMF bailout package expedited. شاید اسی لیے یہی وجہ تھی، یہی امپٹس تھا، قوت تھی یا فورس تھی جس کی وجہ سے جنرل باجوہ نے ایک موو لیا کہ اس نے IMF کا جو بیل آؤٹ پیکیج ہے اس کو تیز کروانے کے لیے اپنا رول پلے کیا. نیکسٹ ورڈ ان دا رو از انڈر لائننگ. انڈر لائننگ، ویسے انڈر لائن کہتے ہیں کسی چیز کو، جیسے میں ابھی انڈر لائن کر رہا ہوں اس کو، لیکن یہاں پر انڈر لائن ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہے این اسسٹنٹ جاب ٹو دا اتھارٹی اور کنٹرول آف این ادر. ماتحت کے معنی میں ہوتا ہے، مطلب جو اسسٹنٹ کی جاب ہوتی ہے، یعنی اب آپ کا جو باس ہے آپ اس کے اسسٹنٹ ہیں تو آپ اس کو انڈر لائننگ ہے.
آپ اس کے ماتحت ہیں. تو یہ ماتحت کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی آپ کی کوئی اتھارٹی ہے اور آپ اس کے انڈر کام کر رہے ہیں. ایگزامپل دا بلرنگ آف انسٹیٹیوشنل باؤنڈریز، اداروں کی جو حدود ہیں اس کو بلر کرتے ہوئے اوورل سیورل ایئرس، کافی سالوں سے. ناٹ ٹو مینشن آؤٹ رائٹ ملٹری اسٹاک اوورس، اس میں جو صرف ملٹری ٹیک اوورس کی بات نہیں کی جا سکتی. ہیز لیڈ a regrettable situation in which civilian governments are perceived as a perpetual underlining of the security establishment. اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہماری سویلین گورنمنٹ ہے وہ ہمیشہ ماتحت دکھائی دی جاتی ہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر. unable to take independent decisions without letters endorsement. کیونکہ وہ کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ خود نہیں لے سکتی جب تک لیٹر یعنی آرمی کی یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی شامل نہ ہو یا ان کی طرف سے کوئی گرین سگنل نہ ملے. انڈورسمنٹ. Endorsement is the noun in the parts of speech a formal and explicit approval. ایک فارمل اور ایک واضح اجازت نامہ یا آپ تصدیق کے معنی میں بھی اس کو لے سکتے ہیں. ایگزامپل وہی ہے کہ blurring institutional boundaries over several years, not to mention outright military takeovers, had led to the regrettable situation in which civilian governments are perceived as a perpetual underlinings of the security establishment, unable to take independent decisions without letters endorsement. endorsement کا مطلب اس کی یعنی آرمی کی اجازت کے بغیر. سیڈ. ویسے سیڈ ایک اس کو SEED ہوتا ہے سیڈ، یہ CEDE ہے. سیڈ از دا ورب ان دا پارٹس آف اسپیچ ٹو گیو somebody control of something or give them power or right etc especially unwillingly. آپ کسی کو جو ہے کسی کا اختیار دے رہے ہیں یا کسی چیز کو کسی شخص کو کسی دوسرے کے اوپر طاقت دے رہے ہیں یا کوئی حق دے رہے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ unwillingly ہیں، اس میں آپ کی اجازت شامل نہیں، یا تو آپ سے زبردستی کروایا جا رہا ہے یا کوئی اور وجہ ہے. حوالے کرنا. ایگزامپل ایڈمیٹڈلی، یہ ماننا پڑے گا politicians themselves have at times ceded space to unelected forces for expedient reasons. کہ سیاست دانوں نے کافی مرتبہ ایک جگہ مہیا کی ہے، حوالے کی ہے ان الیکٹڈ فورسز کو کئی ریزنز کی وجہ سے. دیئر بائی انٹینسیفائنگ دا سول ملٹری امبیلنس، اس کی وجہ سے جو سول ملٹری امبیلنس ہے وہ شدید ہوتے جاتے ہیں یا شدید ہوتے جا رہے. کوئرسو اسٹریٹجک ٹرم ہے ویسے، لیکن یہاں پہ استعمال ہوا ہے یوزنگ فورس اور دا تھریٹ آف فورس، کہ تشدد آمیز یا سخت قسم کی جو ایکشن ہے اس کو کہتے ہیں کوئرسو ایکٹس کہتے ہیں. ایگزامپل more often however the military has used its coercive power. بعض اوقات جو آرمی ہے اس نے اپنے coercive power یعنی اپنی جو ایک تشدد آمیز یا اپنی جو ایک پاورفل طاقت ہے اس کو استعمال کیا. and sense of entitlement that comes from having been in the driving seat for much of the Pakistan history. یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر انہوں نے جو ہے نا پاکستان پہ رول کیا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں ٹو مسل اٹس وے انٹو ایریاز آف پیورلی ان دا سویلین ڈومین. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی تو طاقت ان کے پاس ہے ہی ہے، لیکن وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو سویلین ڈومین کے جو ایریاز ہیں اس میں ہی بھی انٹروین کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہاں پہ بھی وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹیبلائز کر سکیں اور ان کو ریکگنیشن تھوڑا سا ملے. ویڈ انٹو. ویڈ انٹو ویسے ویڈ ورڈ ہے، لیکن اس کے ساتھ انٹو میں نے لگایا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک فریزل ورب ہے. ویڈ انٹو کا مطلب ہے ٹو انٹر اے فائٹ ڈسکشن اور این آرگیومنٹ ان این ایگریسو ناٹ ویری سینسٹیو وے. مداخلت کرنا، لیکن وہ مداخلت جو ہے وہ انتہائی جو ہے ایگریسو ہے، اس میں غصہ ہے اور وہ سینسٹیو وے بھی نہیں ہے، یعنی اس میں آپ کسی چیز کا خیال بھی نہیں رکھ رہے. Example, in some ways, General Bajwa has waded even further into the matters beyond the realm of security than did his predecessors. بعض اوقات تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جنرل باجوہ نے سیکیورٹی کے معاملات سے بڑھ کر انہوں نے دوسرے معاملاتوں میں انوالو کیا ہے، جو کہ اس کے جو پریڈیسیسر تھے یعنی اس سے جو پچھلے آرمی چیف تھے
ان کی سچویشن میں یہ صورتحال نہیں دیکھی گئی. فیلٹرنگ ایڈجیکٹو ہے پارٹس آف اسپیچ میں. ٹو بیکمنگ ویکر اور لیس افیکٹو، کمزور ہونا یا کمزور پڑ جانے کو کہتے ہیں فیلٹرنگ. ایگزامپل: allowing himself to be included in the National Development Council set up by the PTA government in 2019 to devise policies for accelerating economic growth was unwise. کہ ان کو اجازت دینا، نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل جب بنی تھی تو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے 2019 میں کیا کیا تھا، یہ بنی تھی تاکہ جو معیشت کے معاملات ہیں اس کو بڑھایا جائے، تو اس میں جو انہوں نے آرمی کو انوالو کیا تھا. تو کہہ رہا ہے یہ جو اقدام تھا یہ غیر عقل مندانہ تھا. اٹ پلیسڈ اے جنرل اینڈ اٹس انسٹیٹیوشن ان ٹو کلوز اینڈ پراکسیمیٹی ود اے فلیٹرنگ اکانومی اینڈ ایکسپوز دیم ٹو کرٹیسزم. اس ایکشن نے کیا کیا کہ جرنل کو یعنی کہ آرمی چیف کو اور اس کے ادارے کو اس نے جو فلیٹرنگ اکانومی ہے، ایک کمزور معیشت ہے، اس کی پراکسیمیٹی میں لایا، اور پھر اس کے اوپر کرٹیسزم اور تنقید ہونے لگی. یعنی ظاہر یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ انہوں نے معیشت کو اور سیکیورٹی کو جوڑ دیا، حالانکہ اس کو سیپریٹ رکھنا چاہیے تھا، اس کا الگ پرپز ہونا چاہیے تھا، اور اس کا معیشت کا اپنا الگ مقصد ہونا چاہیے تھا. Last but not the least is foray. Foray is a noun in the parts of speech, an attempt to become involved in a different activity or a profession. دھاوا، حملہ، یلغار، آپ کسی میں مداخلت کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے foray. The army chief's recent foray into economic diplomacy may have been driven by concerns, but it nonetheless underscores his institution's outsize and footprint in all things پاکستان. کہ اگرچہ آرمی چیف نے جو یہ انٹروین کیا ہے اکنامک ڈپلومیسی میں، اگرچہ اس کی کافی وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو ہے اس کے ادارے کے جو فٹ پرنٹس ہیں اس کو جو ہے وہ کر سکتا ہے، اس کی اہمیت کو کم کر سکتا ہے اور اس کو کمزور کر سکتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.